अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुकालमे से हुमा बकाई आपसे मुखातिब। आज हमने सोचा था कि हम बात करेंगे इलेक्शंस पे और ये फ़ैसला हमने पहले कर लिया था, लेकिन जो आज दिन भर डेवलपमेंट्स हुई उसमें ऐसा लगा कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, इज़ इन द मिड्स ऑफ द इंटायर पॉलिटिकल डिस्कशन दैट इज़ गोइंग ऑन। जो इशारे हुकूमत की तरफ से मिले वो बिल्कुल वाज़े हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि इलेक्शंस अवाम का हक़ हैं, लेकिन वो वक्त पर होंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से भी तकरीबन यही इशारा आया कि इलेक्शंस 1.5 साल बाद होंगे। अटलांटिक काउंसिल में मिफ्ता इस्माइल साहब से ये सवाल पूछा गया, जो इस वक्त वाशिंगटन में हैं नेगोशिएशंस के लिए IMF के साथ, और वहाँ पे उनकी टॉक थी। तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि वी विल डू द रिफॉर्म्स and then go into elections in probably an year's time। तो मेरे ख्याल है कि जो हुकूमत है वहाँ पर हमें ये एक सोच नज़र आती है कि इलेक्शंस साल के बाद हों और पूरा जो हुकूमत का वक्त उन्हें मिला है 1 साल का 1.5 साल का, वो उसे पूरा करें। उसके मुकाबले में जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है, और इस वक्त मेरे ख्याल है PTI की ये बिल्कुल वाज़ेह स्ट्रैटेजी है कि वो कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में रहना चाहते हैं। तो आप देखिए कि हर 2-3 रोज़ बाद वो कुछ करते हैं। पहले एक जलसा हुआ लाहौर में, 2 रोज़ उसके हवाले से बात होती रही। फिर आज इमरान खान साहब ने बिल्कुल दोपहर में अनाउंस हुआ कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर आगे के लाहे अमल का ऐलान किया, कुछ और बातें की, लेकिन उसमें जो उन्होंने सबसे अहम डिमांड की वो यही थी कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस किए जाएं। और जितने भी आपको PTI के कारकुन बात करते हुए नज़र आते हैं मीडिया पे, वो यही कहते हैं कि जी फौरी तौर पे इलेक्शंस हो। हस्बे रिवायत हमने कोशिश की है कि इसके हवाले से एक गैर सियासी ऑब्जेक्टिव शो करें और उन लोगों से बात करें जो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं। आया वो इलेक्शंस करवाने के हवाले से हों, उसकी सियासी रिपरकशंस हों, उसकी प्रोविंसेस पे क्या असरात हैं वो हों, और सेंसस जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। 2018 के इलेक्शंस वन टाइम परमिशन से हुए थे और वो उन सेंसस पर सवालिया निशान था, और सिंध गवर्नमेंट इसे कोर्ट में ले गई थी, और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये हुआ था कि जी ये दोबारा सेंसस होंगे जो कि अगस्त में होने, और फिर इलेक्शंस होंगे। तो ये पूरी सूरत हाल आगे किस तरह चलेगी, इस वक्त जो हुकूमत है, जो उनको चैलेंजेस हैं, जितना उनके पास चीज़ें हैं जिनको वो देख रहे हैं इस वक्त, उसमें अगस्त के इलेक्शंस हो पाएंगे, और अगर अगस्त के इलेक्शंस हो पाएंगे तो कब तक रिज़ल्ट आएगा, और फिर अगर अर्ली इलेक्शंस में भी जाएं तो अर्लीस्ट हम कब जा सकते हैं, और अगर इलेक्शंस वक्त पे होंगे तो तब तक ये सेंसस का मसला जो है वो हल हो जाएगा। सो हमारी मंशा ये है कि हम उन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें जो इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त मुल्क में है। और फिर आपको पता है कि ओवरसीज़ वोटर्स का मसला है, जिसके हवाले से हुकूमती पार्टीज़ का एक व्यू है, PTI का ज़ाहिर एक दूसरा व्यू है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात मेरे ख्याल है अब तकरीबन कम हो गई है। लेकिन जो ज़्यादा अहम मसला है और जिस पे कम बात हो रही है वो हैं सेंसस। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मेहताब करीम साहब। ही इज़ अ प्रोफेसर और डेमोग्राफर है, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में वाहिद डेमोग्राफर हैं, और लोगों को आना चाहिए इस फील्ड में। सेनेट में भी ब्रीफिंग्स देते हैं, अक्रॉस पार्टी उनको इंगेज किया जाता है, पोल्स भी कंडक्ट करते हैं पाकिस्तान में चैनल्स के लिए। डॉक्टर मेहताब करीम साहब, आप तवातुर के साथ सेंसस देखते हैं, इस वक्त एक शोर है प्रो इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस, लेट इलेक्शंस, इस पूरी सूरत हाल में ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी तो बड़ा मुश्किल है बताना, मगर मैं अपना तजिया जो पेश करना चाहता हूँ ये है कि पहली बात कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2018 में, वो हुआ था 2017 के सेंसस के बेसिस जी, जिसपे बहुत बड़े सवालिया जो निशान, कि बहुत कंट्रोवर्शियल है, अभी तक सवालिया निशान है उसके ऊपर। उसने पूरी सिंध हुकूमत और सिंध की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, बशमूल MQM। सिंध असेंबली ने एक इनानिमस रेजोल्यूशन पास किया था कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स। उसकी ख़ास वजह ये थी कि जो कि ख़ास तौर कराची की पॉपुलेशन जो एक्सपेक्टेड थी उससे तकरीबन 4-5 मिलियन कम थी,
جو کہ سینسس میں ریزلٹس آئے اور جو ریفلیکٹ کرے گی پھر سیٹوں کے اوپر بھی. بالکل میری اپنی کیلکولیشن جو میں نے کی اور جس کے اوپر میں نے لکھا بھی ہے اخباروں میں بھی اور پوری میں نے ایک کمپریہنسو رپورٹ بنائی ہے, پبلشڈ ہوئی ہوئی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کوئی 80 لاکھ کے قریب سندھ کی آبادی اس میں کم ہے, اور کم اگر ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے پروونسز میں وہ آبادی ہو, کیونکہ یہ ڈیجورے سینسس کا ایک میتھڈ یوز کیا گیا تھا جس میں پرماننٹ ریزیڈنٹ کے بیسس پہ لوگوں کو گنا گیا تھا. لیکن وہ رہائشی کراچی کے اگر اوریجنل ایڈریس جہاں کا اوریجنل ایڈریس تھا تقریباً اسی کے بیسس پہ, کیونکہ شناختی کارڈ یوز کیا گیا تھا, اس بیسس پہ موسٹ لائکلی انہوں نے ان کو وہیں الوکیٹ کیا جہاں کے وہ رہنے والے پرماننٹ ریزیڈنٹ تھے. اس کی وجہ سے, اور یہ میں نے کافی کیلکولیشن کی, دیکھا کہ میرے اپنے اندازے کے مطابق کوئی 80 لاکھ آبادی جو سندھ کی کم تھی اور وہ دوسرے پروونسز میں الوکیٹ ہوئی تھی. اچھا یہ 80 لاکھ آبادی تقریباً کتنی سیٹس کو ریفلیکٹ کرتی ہے؟ دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ ڈائریکٹ الیکشنز جو ہوتا ہے تقریباً 8 لاکھ کی آبادی پہ ایک سیٹ ہوتی ہے. وہ کچھ کیونکہ ایگزیکٹ فگرز تو ہوتے نہیں ہیں, تو ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں 6-7 سیٹیں. میرے خیال میں کہ سندھ کو تقریباً میرے اپنا اندازہ تھا کہ کوئی 8 سیٹس ملنی چاہیے تھی ایکسٹرا 60 کی جگہ شاید 68 ہونی چاہیے تھی. اب وہ اگر نہیں ہوا ایڈجسٹ, اگر وہ سینسس نہیں ہوئی تو الیکشن پھر ہنگامہ اشرات ہوگا, وہ کہیں گے کہ جی یہ سندھ کو جو ہے وہ کم سیٹس ملی ہیں, اور اس کے اور بھی ریپرکشنس ہیں, فائنانشل ریپرکشنس بہت امپورٹنٹ. NFC ایوارڈ بھی, کیونکہ سینسس کا 2 مقصد ہے, ایلوکیشن آف نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلی سیٹس اینڈ ایلوکیشن آف ریسورسز آن دی بیسس آف پاپولیشن. اگر یہ نہیں ہوا تو پھر سندھ would be a loser in both sense. Representation, then it won't be one man one vote in the real sense, اگر allocation on the basis of real census نہیں ہوئی. اب یہ پچھلی حکومت جو تھی انہوں نے بہت کوشش کر رہے تھے کہ سینسس جو ہے وہ شروع کی جائے اگست میں. اس کو ڈیجیٹل سینسس کہہ رہے ہیں, وہ فاسٹر ہوتی ہے, رزلٹ جلدی سے آ جاتے ہیں. دنیا کے زیادہ تر ممالک میں آج کل ڈیجیٹل میں جو اس کا ایک سیاسی پہلو ابھر رہا ہے, جو ہماری رورل اربن ڈیوائیڈ ہے اور جو چینجنگ اربن سینٹیمنٹ ہے, پھر سندھ میں اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں ڈاکٹر صاحب, تو قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فارمر سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن پاکستان. آپ کے بھی بہت ان سے میں ان کا بڑا مدعا ہوں, ان کو بڑی نالج ہے سینسس کے بارے میں بھی, ہر چیز کے بارے میں. he's a right person. he's an encyclopedia. اور میں اس لیے ان کی بہت مشکور ہوں کہ میں جب بھی گزارش کرتی ہوں یہ وقت نکال لیتے ہیں. تو قمر دلشاد صاحب, ایک تو اس کا بہت شکریہ. ہم آپ کو الیکشنز کا انسائکلوپیڈیا کہہ رہے ہیں, تو یہ فرمائیے کہ اس وقت ایک شور ہے, عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ اب بالکل بہت فوکس کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ اور ہر پبلک انٹریکشن میں یہ ہے کہ جلد از جلد الیکشنز کرائیں. تجزیہ کار بھی کچھ اس اوپینین کے ہیں کہ جو سیاسی اس وقت رشتہ کشی ہے یا جو پولرائزیشن ہے, اس میں آپشن یہ ہے کہ الیکشنز ہو جائیں. حکومتی ویو جو ہمیں آج آیا ہے وہ لارجلی یہ ہے کہ الیکشنز کو ان کے وقت پہ ہی ہونا چاہیے. اس پوری سچویشن کو آپ کس طور دیکھتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکشن کمشنر لگے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بہت سیریس سوال ہیں, ان کے استعفے کی ڈیمانڈ آ گئی ہے, حالانکہ ان کا اپوائنٹمنٹ بہت لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہی ہوا تھا, پی ٹی آئی کی مرضی سے بھی ہوا تھا. آپ اس پوری سچویشن کو کس طور دیکھتے ہیں قمر صاحب, آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں, یہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے, آپ تو سابقہ ہو گئے ہیں, ان کو کوئی تقریباً جب سے انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کا جب انہوں نے ڈے ٹو ہیئرنگ کی, اسکروٹنی کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہے اور اس پہ بھی تمام معاملوں دیکھتے رہے, تو پھر عمران خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کوشش کی مائل کرنے کی, قائل کرنے کی کہ جناب اس معاملے میں آپ اس کو ختم کر دیں, ڈیلیٹ کر دیں, حذف کر دیں, اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو لیکن الیکشن کمیشن نے اپنی اسکروٹنی کمیٹی کو کام کرنے کی اجازت دے رکھی تھی, وہ اجازت دیتے, اس پر ان کے آپس میں اختلافات ہوئے ہیں. یہ جو باقی سارے جو معاملات ہیں کچھ اور اس کا انداز ہے, لیکن بہرحال چلتا رہا معاملہ. اب جہاں تک الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کی 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے کے بعد ان کے تعلقات جو تھے اس میں ناخوشگوار ہوتے چلے گئے. اور پھر عمران خان میں خوبی یہ ہے جو بات دل میں ہوتی ہے سب ظاہر کر دیتے ہیں, ناراض دوست ناراض ہوں یا نہ ہو
وہ اپنے دل کی بات سامنے لے آتے ہیں. تو انہوں نے ان پر عدم اعتماد جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 سال سے کیا ہوا تھا. جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو ان کی بڑی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جی اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہو. تو الیکشن کمیشن کا کہنا یہ تھا جی آئین میں آرٹیکل 226 کے تحت ہم اوپن بیلٹنگ کیسے کر دیں, آپ ترمیم کر لیں آئین کے اندر. تو پھر وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے, سپریم کورٹ میں ریفرنس چلا گیا, سپریم کورٹ نے بھی ریفرنس کو مسترد کر دیا. تو پھر ان کے اس کے بعد حفیظ شیخ جو تھے وہ الیکشن ہار گئے سینٹ میں. تو پھر ناراض ہو گئے پرائم منسٹر صاحب. انہوں نے جب جس وقت قوم سے خطاب کیا وہاں بھی الیکشن کمیشن کو آپ استعفے دیں, گھر چلے جائیں, کسی کوئی پارٹی جوائن کر لیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی چلی گئی. لیکن بڑا اب معاملہ انتہائی, اب جو آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی بڑے شدید ان کو تحفظات تھے اور مطالبہ کیا مستعفی ہو جائیں. لیکن بہرحال اب باقی ہم اپنے الیکشن پہ آ جاتے ہیں. الیکشن کے بارے میں یہ ہوا ہے کہ لیکن یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ مستعفی ہو جائیں, یہ وہ تو بیوروکریٹ ہیں, آپ نے بھی پوزیشنز پہ سرو کیا ہے, یہ مطالبہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. یہ آئینی اور قانونی طور پر یہ انتہائی جو ہے یہ ان کا مطالبہ درست نہیں ہے, آئین کے خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے. اسی طرح اگر ہر پارٹی ہر اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ کہتی ہے جی جج جو ہے وہ بینچ چھوڑ دیں, چیف جسٹس ریٹائرڈ ہو جائیں, چیف جسٹس پر عدم اعتماد کر دیتے ہیں, وہ ساری اس لپیٹ میں جسٹس نثار بھی آتے رہے, تمام جسٹس ثاقب نثار بھی آتے رہے. جب ثاقب نثار چیف جسٹس تھے تو نواز شریف کی جو تھے اپوزیشن وہ شدید ان پر اٹیک کرتی تھی. تو یہ تو اٹیک تو ہوتے رہتے ہیں, اس پر تو الیکشن کمیشن کا آئینی ادارہ ہے. تو سب سے بڑے ناراض ہوئے پرائم منسٹر صاحب, وہ ڈسکے کا جو الیکشن ہوا اس پر سخت ناراض ہوئے. ڈسکے کی جو ہوا انہوں نے سخت ایکشن لیا, دوبارہ انتخاب کروا دیا, وہاں بڑی شدید انکوائری بھی کروا دی, چیف سیکرٹری کو بھی انہوں نے کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کر دیا. یہ ساری چیزیں ان کے جو ہے مزاج کے مطابق نہیں تھی. اب یہ سب سے بڑی جو عمران خان کو قمر الدین صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو انہوں نے, آپ بھی بیوروکریٹ ہیں, آپ کی بہت لمبی سروس ہے, جو فیصلے الیکشن کمیشن نے کیے کیا وہ سیاسی فیصلے تھے یا وہ فیصلے ان کے عہدے اور آئین کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے تھے؟ نہیں, وہ بالکل جو موجودہ چیف الیکشن کمیشن ہو یا سابقہ چیف الیکشن کمیشن, جتنے فیصلے آئے وہ آئین اور قانون کی روشنی میں آئے, وہ باقاعدہ ذاتی معاملات تو آ ہی نہیں سکتے. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ یہ جو سوال اٹھا رہی ہیں نا کہ الیکشن کے بارے میں جو اختلافات پیدا ہو گئے, اب جب اسمبلی اچانک ڈیزالو ہو گئی, جب اسمبلی اچانک ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن میں انتخاب ہوتے ہیں, اگر اپنا ٹینور پورا کرے تو 60 دن میں ہوتے ہیں. تو جب الیکشن کمیشن نے جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک خط لکھا کہ آپ الیکشن شیڈول جاری کریں, اس میں ہے قانون میں کہ صدا جو جاری ہوتا ہے شیڈول وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشن کی باہمی مشاورت سے ہوتا ہے, یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. تو وہ خط ابھی آ گیا, تو انہوں نے جواب دیا چیف الیکشن کمیشن نے کہ جناب ہم نے تو یہ جو ڈیلیمیٹیشن کرنی تھی اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا جی سینسس جو ہمارا ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب کا بہت کام کیا ہے, ہمارے ساتھ بڑے رہے ایسوسیٹ, اس میں یہ بات یہ چلی کہ جو سینسس ہوا تو سینسس کے اندر یہ لکھا گیا تھا آرٹیکل 51 میں کہ جو یہ 2017 کی جو سینسس ہوئی ہے تو یہ اس کو آپ پروویژنل طور پر ان کو شامل کیا گیا تھا آئین کے آرٹیکل 51 میں, کہ پروویژنل نوٹیفیکیشن ہے, اور اس پروویژنل نوٹیفیکیشن کے تحت الیکشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن کروا لے. لیکن یہ ڈیلیمیٹیشن اسی الیکشن 2018 کے لیے ہے, باقی جو جنرل الیکشن ہوگا تو اس پر یہ لاگو نہیں ہوگا. اس پر چیف الیکشن کمیشنر نے 16 خط لکھے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ جناب آپ اس میں آئین کے 51 میں ترمیم کر لیں, آرٹیکل 51 میں, اور وہاں لکھا ہوا نا پروویژنل, تو وہاں آپ لکھ دیں فائنل, تاکہ جب فائنل لکھا جائے گا تو ہم آئندہ کی ڈیلیمیٹیشن کروانے لیے ہماری آئینی راستہ کھل جائے گا. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے کوئی 10-12 خط لکھے کہ جو فاٹا میں جو 12 سیٹیں تھیں فاٹا کی, وہ 6 چلے گئے صوبہ خیبر پختونخوا کو آئین کے 26ویں امینڈمنٹ کے تحت, اور 6 جو ہیں وہ کم ہو گئی ہے. تو اب ہماری 272 کی سیٹ کی جگہ پر 266 سیٹیں ہو گئی ہیں قومی اسمبلی کی, تو اب یہاں بھی آئین کے 51 میں ترمیم کریں. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اسی طرح وہ 1.5-2 سال تک انہیں خط و کتابت چلتی رہی. تو اس وقت جو اب ہم دوبارہ الیکشن کی ڈیمانڈ آ رہی ہے, اور میں چاہوں گی آپ بھی کامنٹ کریں اور پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گی, یہ کتنا ڈویبل ہے؟ کیونکہ جب سپریم کورٹ بلایا گیا تھا تو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 7 مہینے تک الیکشنز نہیں کرا سکتے, پھر کہا تھا کہ ہم 4 مہینے میں کرا دیں گے, اور یہ جو آپ نے سینسس کی بات بتائی یہ اگست میں ہونے ہیں.
تو آپ کے خیال میں کہ ہم جلد از جلد الیکشنز کب کرا سکتے ہیں اگر ہم اس میں کوئی سیاسی ایلیمنٹ کو ہٹا دیں, عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ بھی ہٹا دیں اور حکومت کی بات بھی ہٹا دیں, ارلیسٹ الیکشنز پاکستان میں کس وقت ہو سکتے ہیں؟ تو بڑا آسان طریقہ ہے, بہت آسان طریقہ ہے کہ وہ پھر یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے ایک آرڈیننس آ جائے کہ جناب یہ جو آپ کی 2018 میں جو جنوری جون میں جو 2018 میں آپ نے ڈیلیمیٹیشن کرائی کی تھی اسی کی بنیاد پر آئندہ جنرل الیکشن ہو جائے تو 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے, پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. پھر 90 دن جو ڈیلیمیٹیشن آلریڈی موجود ہے, ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے 2018 کے الیکشن کی, تو وہ 2022 میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اسی میں لاگو ہو جائے گی. تو الیکشن میں پاکستان کو عینی تحفظ مل جائے گا, آرڈیننس آ جائے گا, اس کے مطابق وہ 2018 کی جو مردم شماری کے تحت حلقہ بندی کروائی تھی اسی پہ ملک میں انتخابات ہو جائیں گے. لیکن قمر حدیث صاحب آپ بھی اپنے اوپینین دیجیے گا, اور میں آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ پریزیڈنٹ آرڈیننس سے ہو سکتا ہے؟ تو پھر جو سندھ گورنمنٹ کے اعتراضات تھے, جو کاؤنسل فار کامن انٹرسٹ کی بات تھی, پھر وہ سب شاید سبٹریکٹ ہو جائے گی. یہ پیپلز پارٹی کی سندھ کی جماعتوں کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ شاید نہ مانے, کیونکہ اگر ان کا اس میں نقصان ہے, دو طرح کا نقصان, اگر اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا 2017 سینسس کے ریزلٹس کو, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی سیٹ بھی گنوا دیں گے, اگر ان کو سیٹ ملی, ابھی پتہ نہیں کیا ایگزیکٹ ریزلٹ آئیں گے, اور دوسرا NFC اوارڈ پہ, بیکاز دیٹس گوئنگ ٹو افیکٹ دی الوکیشن آف ریسورسز. میرا خیال ہے یہ چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ میں. آرڈیننس کے تحت یہ کر تو سکتے ہیں, میں اس کا, اور الوی صاحب نے جب اتنے عرصے سے جواب نہیں دیا تو ابھی تک تو الوی صاحب نہیں ہے. ایک دیکھیں کمٹمنٹ تھی پریویس گورنمنٹ کی کہ وہ سینسس کرائیں گے, اور سارے انتظامات میرے خیال میں ہو رہے ہیں. میرا اپنا جیسے اپنا نالج اس کے مطابق کہ اگست میں سینسس ہونی تھی, اگر اگست میں سینسس ہوئی تو ریزلٹس آ جائیں گے میرے خیال میں یہ اکتوبر نومبر تک. اس سے پہلے میرے خیال میں الیکشن ممکن نہیں, کیونکہ پھر 3 مہینے کا آپ کو چاہیے انٹریم گورنمنٹ. اس کے بعد کنور صاحب زیادہ جانتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا اس میں ری ایلوکیشن, جو آپ نے دوبارہ ری ایلوکیٹ کرنا سیٹس کو, اگر 2 سیٹس بھی ہوئیں سپوز کریں, پھر بھی ان کی ری ایلوکیشن ساری پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو بہت کم لوگوں نے اس کو دیکھا ہے, کہ ہمارا جو ابھی ڈومینیشن ہے نیشنل اسمبلی میں وہ ہے رورل ایریاز. رورل ایریا کی پاپولیشن جو ہے بہت کم ہو گئی ہے ان ٹرمس آف ان کی پرسنٹیج ان دی نیشنل پاپولیشن. ابھی جو کیونکہ لاسٹ سینسس فلاڈ تھا, ان اے وے موسٹ پیپل ایگری ود دیٹ, فلاڈ, اور اس میں اس کو آپ کیسے ڈسپیوٹڈ تھا, تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 36% پاپولیشن جو ہے پاکستان کی وہ رہتی ہے اربن ایریاز میں, شہروں میں, اور زیادہ تر رہتے ہیں ولیجز ہیں. مگر ایسا ہے نہیں. ورلڈ بینک کی اسٹیمیٹس ہے, زیادہ تر اکانومسٹ ڈیموگرافرس ایگری کرتے ہیں کہ تقریباً 45% پاپولیشن جو ہے پاکستان کی وہ شہروں میں رہتی ہے. اس کی بھی ری ایلوکیشن ہونی ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹس میں اور پروونشل اسمبلی میں, اس میں بہت وقت لگے گا. اگر سینسس کو بالکل وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ 2017 الیکشن اسی پہ دوبارہ الیکشنز ہو جائیں, اسی پہ ہو جائے, تو پھر اگر وہ خاص کر کے اگر سندھ گورنمنٹ مان جاتی ہے تو پھر الیکشن ہو سکتا ہے. پھر الیکشن 3 مہینے بعد ہو جائے, جب بھی ہو جائے, پھر تو اتنی ایلوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ناظرین میں ایک بریک لوں گی. میرے ساتھ قمر دلشاد صاحب ہیں اور ڈاکٹر مہتاب کریم ہیں, اور ہم جو اس وقت بہت الیکشن کر رہے ہیں, اس میں بہت سارے مسائل ہیں. جو سینسز ہیں, کیا 2017 کے سینسز ایکسیپٹیبل ہیں, انہی پہ الیکشنز ہوں گے, اور اگر نہیں ہوں گے تو سیٹ ایلوکیشنز کس طور ہوں گی, سندھ کی پارٹیز کو ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں. یہ جو اربن فیکٹر ایمرج ہو رہا ہے پالیٹکس میں, بالخصوص سندھ میں, اس کا فائدہ اب پرانی جماعتوں کو ہوگا یا جو نئی جماعتیں ہیں وہ اس کا فیض اٹھائیں گی اور الیکشنز کے رزلٹ کو امپیکٹ کریں گی. یہ وہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں, یہ وہ ڈیپ ڈائیو ہے جو شاید ہمیں اس وقت سیاسی ڈسکشنز میں نظر نہیں آ رہی. میرے ساتھ رہیے, ڈسکشن جاری رکھیں گے. مکالمے سے 10 منٹ کا وقفہ, بلکہ 2 منٹ کا وقفہ.
رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا۔ مقام ہوگا۔ ارشاد باری تعالی، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اہل کتاب نے اگر اس سے پہلے اختلاف کیا تو علم آنے کے بعد کیا، آپس کی دشمنی کی وجہ سے۔ اور جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے جان لے اللہ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اس ماہ میں ایک فرشتہ صدا لگاتا ہے، اے خیر چاہنے والے تجھے بشارت ہو، اور اے برائی چاہنے والے رک جا، اور یہ صدا سارا رمضان لگائی جاتی ہے۔ ویلکم بیک ویورز۔ میری ٹیم نے مجھے فوراً کہا کہ جی 10 منٹ کا وقفہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا نجی چینلز پہ جو کبھی کبھی میں چلی جاتی ہوں تو وہاں 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، ہمارے پی ٹی وی میں وقفہ چھوٹا ہوتا ہے، تو آپ سے جلدی سے ہماری واپسی ہو گئی اور آپ سے بات چیت بھی شروع ہو جائے گی۔ قمر دلشاد صاحب، آپ نے بات سنی مہتاب کریم صاحب کی۔ اس پوری صورتحال میں اس وقت یہ جو شور اٹھا ہوا ہے الیکشنز کا، کتنی وائبل آپشن ہے یہ؟ کیا ریئل ہرڈلز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ کہ ہمارے جو اپوزیشن بھی ہیں، اب تو عمران خان اب چلے گئے اپوزیشن میں، لیکن اب جو اپوزیشن تھی وہ گورنمنٹ میں چلے گئے۔ ان کو الیکشن کی ادراک بھی نہیں ہے، طریقہ کار کا بھی نہیں پتہ ہے۔ جیسے ڈاکٹر مہتاب صاحب جو ہیں وہ سینسس کے ایکسپرٹ ہیں، تو اب ان کے ساری رائے ہماری رائے ہوگی۔ آپ نے معاشرت تمام پروگرام اٹینڈ کیے ہوئے دیکھتی بھی ہیں، تو یہ حکومت کے بھی اراکین اور اپوزیشن کے اراکین کو الیکشن کمیشن کو باقاعدہ مشاورت کریں، ان کو آن بورڈ کریں اور ان سے معلوم کریں کہ جناب کیا پرابلم ہے۔ تو اب جو موجودہ حکومت آئی، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن پاکستان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، اور جو سابقہ حکومت تھی وہ تو الیکشن کمیشن پاکستان سے بالکل ہی الرجک تھی۔ ان کے ساتھ تو 2.5-3 سال تک بڑی آپس میں اختلافات رہے، اور ایک سب سے بڑا اختلاف پیدا ہوا الیکٹورل ووٹنگ مشین پر، اس کے بعد اوورسیز پاکستانی کے بارے میں، پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں سخت جملے کہے، آگ لگا دے، نظر آتش کر دے، اس طرح کی باتیں ہوتی رہی۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے اب جو موجودہ آج جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا، چند روز پہلے بھی خطاب کیا، لاہور میں بھی خطاب کیا، جلدی الیکشن، تو کم از کم ان کی جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کریں کہ آپ کی کیا پرابلم ہے۔ تو الیکشن کے پاکستان جو سب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ ان کو بتا دیں گے جناب سب سے بڑا مسئلہ آئین میں ترمیم کرنے کے بعد فاٹا کی سیٹیں ہیں، اس کے بعد ڈیجیٹل سینسس بڑی اچھی اسکیم ہے، ڈیجیٹل اسکیم، اس کے تحت جلدی بھی ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں آپ کام کرنے دیں، یہ ہمیں سارے ڈیٹیل کرنے کے بعد ہم مارچ میں بالکل الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بھی فرمائیے کہ جو اوورسیز ووٹرز کی بہت بات ہوتی ہے، یہ اس میں کوئی آئینی لکونہ ہے یہ ہم یہ کوئی پولیٹیکل سلوگن ہے؟ دونوں پہلو آتے ہیں اس میں، پولیٹیکل سلوگن بھی ہے۔ عمران خان صاحب کو بہت ناز ہے اوورسیز پاکستانیوں پر، یہ درست ہے ان کی بات۔ تقریباً جتنے بھی 25-30 لاکھ جو ہیں ووٹر جو ہیں جو نادرہ کے پاس شناختی کارڈ رکھتے ہیں، تو وہ ظاہر سارا ووٹ جو ہے عمران خان کا ہی ہے، لیکن انٹرنیٹ ووٹنگ مشین کے انٹرنیٹ کے بیلٹنگ کرنے کے ذریعے
جو سائنس ٹیکنالوجی نے اور اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جس کے منسٹر امین الحق صاحب اس وقت بھی تھے اب بھی ہیں، تو انہوں نے ایک باہر سے اسپین سے بڑے بڑے ایکسپرٹ بلائے، ان سے اوپینین لی، تو انہوں نے جو ایکسپرٹ آئے ان کو 4 کروڑ روپیہ بھی دیا، 6 ہفتے کی ان کی تھی رپورٹ پیش کی انہوں نے، تو انہوں نے یہ کہا یہ پاکستان میں سسٹم لاگو نہیں ہے، اس میں سب سے بڑی اہم بات اس میں رازداری نہیں ہے، سیکریسی نہیں ہے، نیوٹرلٹی نہیں ہے، اور اس کی بات اس کا انٹرنیٹ کے ذریعے جو رابطہ وہ نادرہ کے ذریعے ہوگا اور وہ سب چیزیں معلوم ہو جائے گی، یہ ووٹ کہاں کاسٹ ہوئے، کس پارٹی پہ۔ جب یہ رپورٹ حکومت کے پاس آئی، الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس آئی، تو الیکشن کمیشن پاکستان اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ کبھی آپ کے اسپین کے آئے تھے لوگ، انہوں نے رپورٹ پیش کر دی ہے، آپ نے 4 کروڑ روپیہ بھی ان کو فیس ادا کی، ان کی رپورٹ یہ آگے ہم یہ کس طرح سے لے سکتے ہیں؟ تو آئین کے آرٹیکل 226 کی مخالفت بھی ہے، 218 سے بھی مطابقت نہیں رکھتا، اس میں رازداری بڑی اہم چیز ہے، تو پھر الیکشن کمیشن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے تو یہ اوورسیز ووٹر جو ہے وہ ریجیکٹڈ ہے ان سم ویز، آپ یہ فرما رہے ہیں۔ جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی کنسنسس نہیں ہے، آپ یہ بھی فرما رہے ہیں، اور سینسس، جی، اور سینسس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے اور وہاں پہ کچھ آئینی ترامیم کی ضرورت ہے۔ یہ 3 چیزیں فرمائی آپ نے؟ جی ہاں۔ اچھا، اب اگر آپ مجھے اجازت دیں، مجھے یہ بتائیے مہتاب کریم صاحب کہ اگر یہ اتنے لکوناز ہیں اور پھر ہم الیکشنز میں جاتے ہیں تو جو اس وقت روش ہے، جو اس وقت وتیرہ ہے سیاستدانوں کا دونوں ہر طرف سے، جو الیکشنز ہوں گے وہ پھر متنازع ہوں گے، وہ پھر نہیں کوئی مانے گا، پھر 35 پنچر ہوں گے، پھر 4 حلقے ہوں گے۔ جی، اس میں بہت سارے سوالات ہیں ایک سوال میں، مگر میں جاؤں گا تھوڑا اوورسیز ووٹرز کی طرف۔ اندازہ ہے، ایگزیکٹ فگر تو اویلیبل نہیں، کہ تقریباً 90 لاکھ پاکستانیز ابراڈ ہیں۔ میرے خیال میں ایگزیجریٹڈ فگر ہے، ہو سکتا ہوں، مگر اس میں سارے ووٹرز تو نہیں ہیں، اس میں تقریباً آدھے تو 18 سال سے عمر کی کم کے ہیں، تو وہ نکل گئے اس میں سے، تو رہ گئے 4 ملین، اور ہر شخص ووٹ نہیں دیتا، آپ کو پتہ ہے، ایون پاکستان میں رہ کے۔ مگر اس پہ یہ جو ووٹنگ مشین کے تھرو اور انٹرنیٹ کے تھرو آج کل الیکشن نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے بیلٹ پیپرز کے تھرو۔ امریکن سٹیزن جو باہر رہتے ہیں ملک سے، وہ they are eligible to vote، وہ پوسٹل بیلٹ دیتے ہیں۔ یہ کیا جا سکتا ہے، اگر there's a will there's a way، تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ آپ رجسٹر کرا لیں اپنے کو ایمبیسی میں، اور آپ بیلٹ پیپر لے لیں، آپ کانسٹیٹوئنسی بتا دیں آپ کی جو بھی ہے، جہاں آپ رجسٹرڈ ووٹر ہیں وہ آپ ووٹ دے دیں، آپ ایمبیسیز میں آپ بھیج دیں، یہ which could be done, that's not an issue. I don't know why they have to go for EVM to involve their ووٹرز۔ میرا خیال ہے پھر بھی اچھے خاصے ووٹ، 1 ملین ووٹ آ جائے گا تقریباً۔ اور یہ سیٹس میں کس طرح ریفلیکٹ ہوگا؟ اس سیٹوں میں دیکھیں، وہ تو سیٹس میں ہوگا اسی طرح جو آپ کی کانسٹیٹوئنسی، اسی جس کو ووٹ دیں۔ کانسٹیٹوئنسی پہ آپ ہیں تو وہاں مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں دیکھیں، امریکہ میں جو بیلٹ پیپرز دیتے ہیں وہ کانسٹیٹوئنسی وائز دیتے ہیں، وہاں بھی الیکشن کانسٹیٹوئنسی وائز ہوتا ہے نا۔ قمر خالد صاحب، اس میں مجھے کوئک کامنٹ دے دیجئے کہ آپ نے کہا انٹرنیٹ، سیکریسی وغیرہ وغیرہ، مہتاب کریم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یو ایس کی ایگزامپل ہے، پوسٹل بیلٹ کے تھرو اٹس اے ڈویبل، اگر سب اس پہ اگری کر جاتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بہت فیض میں جاتی ہے پی ٹی آئی کے، تو ہو سکتا ہے کہ حکومت وقت اس پہ فوری طور پہ اگری نہ کرے۔ نہیں، اس پر بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے یہی تجویز دی ہے جو ڈاکٹر مہتاب صاحب نے بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے کر لیں، ہماری ایمبیسی کے ذریعے جو ہے متعلقہ کانسٹیٹوئنسی کے ریٹرننگ آفیسر کے پاس وہ پہنچ جائے گا، باقاعدہ سسٹم ہوتا ہے، آ جائے گا، لیکن آپ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے کریں جو سے کہا۔ اور موجودہ حکومت جب آ گئی ہے، ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جناب پوسٹل بیلٹ کے ذریعے جو ہے ووٹ کاسٹ کر لیا جائے۔ یہ ان کا بھی، جب ہم نے سینٹ میں رپورٹ پیش کی تھی، میں نے بھی دی تھی پریزنٹیشن، اس وقت جو اپوزیشن تھی اس وقت اب تو گورنمنٹ آ گئی، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ تاج حیدر صاحب صدارت کر رہے تھے، انہوں نے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے جو ہے ان کو اجازت دی جائے، لیکن وہاں لڑائی جھگڑا ہو گیا، عادل سواتی صاحب نے کوئی الیکشن کمیشن کے بارے میں کوئی بدتمیزی کر دی، جی مجھے یاد آ رہا ہے۔ ہاں، تو وہ پھر سارا معاملہ وہیں درم برم ہو گیا، پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن جو بات ڈاکٹر مہتاب نے کہی، یہی پوائنٹ آف ویو الیکشن کے پھر پاکستان کا تھا، رائٹنگ میں دیا تھا انہوں نے، اور یہی ہمارا پوائنٹ آف ویو ایز اے باہر کے نیوٹرل کی حیثیت سے میں نے یہ پریزنٹیشن دی تھی، اور تاج حیدر نے ایگری کر لیا تھا کہ بالکل درست ہے، کیونکہ اس پر یہ قانون سازی کر لے، قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوا، کوئی سٹیپ اٹھایا گیا؟
اس کے بعد کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا گیا، بس انہوں نے ایک قانون میں ترمیم کر لی، آئین کا جو ہمارا الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 94 ہے کہ جی اوورسیز پاکستان کو ووٹ کا حق دیا جائے، اور وہ یہ آؤٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن تیار کرے. تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے یہی وے آؤٹ تیار کیا ہے جو ڈاکٹر مہتاب صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. مجھے آپ سے اجازت لینی ہے، وقت کی قلت ہے. ایک بس بات فرما دیجئے، مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کہا کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے، خاقان عباسی صاحب نے کہا 2014 میں ہو گئی، کوئی ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کس قسم کی ریفارمز کی ڈیمانڈ دیکھ رہے ہیں، یا کیا کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہ درست کہا اشار خاقان عباسی. میری بھی چند روز پہلے ملاقات ہوئی تھی اسپیکر صاحب سے. ہم نے کہا جو آپ آلریڈی ہو چکی ہے 2014 میں، اور 2.5-3 سال کی محنت کے بعد ایک الیکشن ایکٹ بھی بن گیا، سب کچھ ہو گیا. اگر چھوٹی موٹی آپ نے کوئی ترمیم کرنی ہے تو آرڈیننس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. ہمیں بتائیں جو صحیح آپ کیا ترمیم کرنا چاہتے ہیں، کس شعبے میں آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں. الیکٹرل ووٹنگ مشین کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، اگر بھی آپ الیکشن میں پاکستان خود فیصلہ کرے تو یہ بات درست ہے کہ اس کے اب انتخابی اصلاحات صرف لوگوں نعرہ ہی ہے، اور کسی کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے جس کی ہمیں معلوم ہو سکے کہ کس فیلڈ میں، کس آئین میں، کس قانون میں، کس شکل میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور میرے خیال ہے کہ ہمیں یہی بتا کے گئے ہیں قمر صاحب بھی، اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مکالمے کی ضرورت ہے، آپس میں بات چیت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایشوز جو ہوئیں ریزالو ہوں، اور وہ سیاسی مکالمہ یا وہ سیاسی رواداری نظر نہیں آ رہی ہے. میرے ساتھ متین حیدر صاحب ہیں، ابھی جوائن کریں گے، میری ٹیم مجھے ابھی بتا رہی ہے. آپ کامنٹ کر دیجئے. دیکھیں یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم جو دو کنور صاحب بھی اور میں بھی اس فیور میں نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو. جی نہیں، کوئی بھی اس فیور میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں حکومت بھی نہیں کہتی کہ الیکشن نہ ہو، کریں الیکشن ہو. بالکل نہیں، امیجیٹلی. ہاں وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا ایک جو وہ ڈفرنٹ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، جب بھی حکومت وقت چاہے تبھی ہو سکتا ہے. ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے. پچھلی حکومت نے جب ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی وہ نہیں تیار تھے. مطلب پہلے جب یہ اپوزیشن میں تھے یہ الیکشن مانگ رہے تھے، یہ مانگ رہے تھے. یہ جو پریویس گورنمنٹ تھی وہ بالکل تیار نہیں تھی الیکشن کرانے مطلب کے پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت تیار نہیں تھی. تیار نہیں تھی. اب جو ہے یہ پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے یہ اب تیار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع مل گیا کیوں ہم چھوڑیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اب اس کو کیسے ریزالو کیا جائے، یہ جب تک کہ نہیں آپس میں مل بیٹھ کے یہ باتیں کریں گے. ایک تو اسمبلی جو ہے یہ ابھی اس وقت تو اسمبلی میں اپوزیشن ہے نہیں. یہ جب تک کہ نہیں اسمبلی میں بیٹھیں گے آپس میں کیسے بات کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. They have to come up with some solution. مطلب کوئی آپشن ایسی نکالنی پڑے گی، ان کو نکالنی پڑے گی، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو دو طرح کے کیوس ہوں گے اس ملک میں. ایک تو اکنامک کیوس، وہ تو آلریڈی ہے and it's going to become worse maybe provided the government is going to take some major action. اس میں کیا ہے they have to really raise their revenue. وہ کیسے کریں گے اگر ان کو اتنی اپوزیشن ہے جو ہے ملک میں بھی ہے باہر بھی ہے. مطلب آج مفتاح صاحب سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے آئی ایف ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ انرجی پرائسز پہ سبسڈیز ہٹائیں، اور پھر انہوں نے بٹوین دا لائنز یہ کہا کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوور اینڈ پہ کنزیومر ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا کوئی طریقہ کار موجود ہے، بالخصوص پمپ پہ. انرجی پہ تو ہم کچھ کر لیتے ہیں، منیمم یوزر، لائف لائن یوزر. صرف پمپ کا معاملہ مطلب بائیڈن بھی پین آن دا پمپ کہتے ہیں. جب تک کہ دیکھیں ہمارے جو ڈالر جیسے اوپر جا رہا ہے اس کا ایک ہی طریقہ اس کو نیچے لانے کا کہ we have to start exporting more and more so that we can earn foreign exchange. بجلی مہنگی ہو گئی، اگر ڈالر مہنگا ہوا تو جتنی ہماری کوئی 60% جو ہماری پروڈیوس ہے that's dependent on raw material which is imported. وہ مہنگی ہو جائے گی. وہ مہنگی ہو گئی تو ہماری ایکسپورٹ جو ہے ایکسپینسو ہو جائے گی. اور جو حکومت وقت ہے وہ جب یہ مشکل معاشی فیصلے کرے گی تو اس کی سیاسی قیمت ہوگی، اور سیاسی قیمت کے ساتھ الیکشنز میں جانا ہو بہت مشکل کام ہے. وہ دیکھیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں اکنامک ایشو جو ہے، اکنامک ایشو جو بہت اب جو ہے آئی ایم ایف از گوئنگ ٹو بی ویری ویری ٹف آن پاکستان پرووائڈیڈ دے ہیو سافٹ کارنر فار دی پریزنٹ گورنمنٹ. اگر ہے تو وہ دے دیں گے، لے لو جتنے چاہیے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟
ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک تو یہی لگتا ہے مجھے تو کیونکہ شوکت ترین صاحب نے کل ٹویٹ کیا کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیتے تھے کیونکہ اب سیاسی سٹیٹمنٹ آنے لگے ہیں نا جی. میں نے کیونکہ ورلڈ بینک میں کام کیا ہوا میں نے دیکھا ورلڈ بینک جو ہے وہ اتنا ڈکٹیٹ کراتا تھا تو آئی ایم ایف تو بہت زیادہ کرائے گا. اچھا اس میں ایک اور جو میں آنا چاہ رہا تھا اس بات پہ کہ یہ تو اکنامک کیوس ہے وہ رہے گا. اب الیکشن ہو نہ ہو یہ اکنامک ایشوز رہیں گے کیونکہ ہماری جو بھی حکومت آئے گی وہی جو بھی چیلنج ہے. حکومت آئے گی وہ اور یہ ڈیلے نہ کریں کیونکہ unless until there is a government which has authority to do things جب تک ان کے پاس ابھی پریزنٹ گورنمنٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے جیسے کہ پچھلی گورنمنٹ کے پاس تھی مگر وہ بھی لیمیٹڈ تھی کیونکہ اٹ واز اے کولیشن. اور آخر میں آ کے انہوں نے بھی جس دن آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹس میں بڑھی تھی اس دن 10 روپے کی سبسڈی انہوں نے جی انہوں نے دے دی سبسڈی. وہ پولیٹیکل ڈیسیژن تھا نا. اچھا دوسرا کیوس جو ہوگا ایک تو میں کہہ رہا تھا اکنامک دوسرے جو ہے پولیٹیکل کیوس ہوگا اس ملک میں کیونکہ ہمارا ملک جو بالکل ڈیوائیڈڈ ہے پولرائزیشن بہت زیادہ پولرائزیشن اتنی کبھی نہیں رہی ہے. میں نے اوپینین پول کیا ہے پہلے میں نے اوپینین پولز کیا اتنی زیادہ پولرائزیشن کبھی نہیں رہی جتنی آج کل ہے. ہمارے ساتھ متین حیدر صاحب ہیں ویری سینئر جرنلسٹ اگین ویری کائنڈ کہ جی وہ ہمیشہ ہمیں وقت دے دیتے ہیں. کیسے ہیں متین حیدر صاحب؟ جی ڈاکٹر عمر بتائی بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا ہمارے ساتھ قمر دلشاد صاحب تھے اور مہتاب کریم صاحب تو میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں اور ہم الیکشن کے ٹیکنیکل ایشوز کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور بڑی سحر حاصل گفتگو ہوئی. متین حیدر صاحب آپ نے آج عمران خان صاحب کا پریسر بھی ضرور سنا ہوگا اور اس کے بعد جو دیگر سٹیٹمنٹس آئے وہ بھی سنے. آپ سیاسی طور پہ صورتحال کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو الیکشنز کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ ہے اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ 1.5 سال بعد ہی ہوں گے. جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ بالکل ابھی ایک مرتبہ پھر جو الیکشن کی کال ہے یہ سامنے آئی ہے اور اس سے پہلے جب یہ پولیٹیکل کرائسس اپنے عروج پہ تھا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا تھا کہ وہ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ الیکشن کی بات پچھلے برس سینٹ کے الیکشن کے زمانے سے کرے آ رہے ہیں. اس وقت سے پی ٹی آئی کی کور کمیٹیز میں عمران خان صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ وہ ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں جب انہیں سینٹ کے الیکشن میں بھی دشواری پیش آئی تھی اور اس سینٹ کے الیکشن میں پھر جو ہے وہ ان کی مدد کی گئی تھی پوشیدہ مدد کی گئی تھی. لیکن متین حیدر صاحب میں آپ قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں. آج بھی انہوں نے فرمایا کہ انہیں اگست سے اس کے حوالے سے پتہ تھا اور شیخ رشید صاحب تو آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے کہا اسمبلیز ڈیزالو کر دیں لیکن عمران خان صاحب کے پاس جب یہ پتہ تھا وہ دوسرے طرف کے پتے ڈھونڈتے رہے اسمبلی نہیں ڈیزالو کی. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ ترک کا پتہ آخری وقت تک وہ کہتے رہے تو یہ اگر اسمبلی ڈیزالو انہوں نے کی اور یہ بھی ایک رانگ ایڈوائس کے اوپر کی. اگر یہ جب نو کانفیڈنس مارچ میں آنے سے پہلے جب انہیں پتہ تھا اور دیکھیے انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں جو وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کے پاس انٹیلیجنس بیورو ان کے پاس تمام تر ساری انٹیلیجنس اپوزیشن کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے اور یہ چیک کیا جا رہا ہے وہ کیا سوچتے ہیں. تو اس وقت تک انہیں پتا تھا کہ نو کانفیڈنس آ رہی ہے اپنی وہ جسے کہہ رہے ہیں کم و بیش 3 برس 3.5 ایئرز اپنے وہ پورے کر چکے تھے. اس وقت اگر وہ الیکشن کی طرف آنریبل طریقے سے چلے جاتے تو انہیں اس ڈسگریس کے ساتھ اقتدار سے نہ نکلنا پڑتا ہے. لیکن ابھی الیکشن میں جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہ الیکشن ریفارمز ہیں, وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے جسے موجودہ حکومت کے اس کے اوپر بہت سیریس تحفظات ہیں اور جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ اب تو پاور میں آنے کے بعد اگرچہ کے 6 مہینے ہوں 8 مہینے ہوں 1.25 سال ہو تو یہ حکومت قطعاً نہیں چاہے گی کہ وہ آنے کے فوراً بعد جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلی جائے کیونکہ موجودہ حکومت اب ڈیلیور کرے گی, اب پرفارمنس دے گی. پاکستان اسپیڈ کا نعرہ انہوں نے لگایا ہے, یہ اسپیڈ پچھلی حکومت میں پاسبل نہیں تھی. اب یہ دیکھا جائے گا. پنجاب کی کرائسس آپ کے سامنے ہے, لاہور ہائی کورٹ نے آرڈرز دیے ہوئے پریزیڈنٹ کو کہ فوری طور پہ ریپرزینٹیٹو تعینات کریں. پنجاب میں جو تخت لاہور ہے وہ ابھی تک خالی ہے, تو پنجاب میں بھی پرفارمنس دینی ہے اور سینٹر میں بھی اس نئی کولیشن گورنمنٹ نے پرفارمنس دینی ہے. کولیشن گورنمنٹ میں ابھی سے اختلافات بھی سامنے آئے ہوئے ہیں. تو یہ وہ گمبھیر ترین چیلنجز ہیں. ان تمام چیلنجز میں عمران خان صاحب ایک بیانیہ لے کے نکلے ہوئے ہیں. ان کا وہ بیانیہ پبلک بائی کر رہی ہے. صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے, میں آپ سے ایک بہت سیدھا صاف سوال کروں گی.
یہ کیا بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا عمران خان صاحب کے لیے؟ کیونکہ عمران خان صاحب الیکشنز کی بات تو کرتے تھے، الیکشنز کرانے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کو بھی اندازہ تھا کہ اس وقت ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہوئی ہوئی تھی، مہنگائی کا ایشو بہت زبردست طریقے سے ان کو ہٹ کر رہا تھا۔ اب جو یہ صورتحال بدلی ہے اس سے وہ ایک پاپولیرٹی ویو پر ہیں، اور جو پوری کاوش کوشش نو کانفیڈنس موو کے بعد یہ 9 جماعتوں کی کوئلیشن پارٹیز جو ہیں یہ زیادہ مشکل پوزیشن میں ہیں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے صحیح کہا کہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا، کیونکہ سچویشن ایسی تھی اور نو کانفیڈنس سے پہلے بالکل جو سنگین ترین ہم انہیں کہہ سکتے ہیں سنگین ترین معاشی چیلنجز تھے، اور موجودہ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم پرائسز جہاں انہوں نے ایک دم انہیں روک کر وہ ایک بارودی سرنگ کو لگاتے گئے، تو انہیں پتا تھا خان صاحب کو بھی کہ اب یا آر ہونا ہے یا پار ہونا ہے، تو انہوں نے کچھ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی۔ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، انہیں ان سنگین معاشی چیلنجز کا بالکل ادراک تھا، اور الیکشن کی طرف بھی وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ ان کی ایک خاص قسم کی مشیروں کی ٹیم تھی، بابر وان، شہباز گل، فواد چودھری، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایم کے لا منسٹر تھے فروغ نسیم، انہیں کبھی کوئی ایڈوائس دے رہا ہوتا تھا، کبھی کوئی ایڈوائس دے رہا ہوتا تھا، تو بیسیکلی ان کے ایڈوائزرز، ان کی ایڈوائزنگ ٹیم خراب تھی۔ اور اگر ابھی موجودہ کولیشن گورنمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں تو موجودہ کولیشن گورنمنٹ یقینی طور پہ سب سے پہلے تو یہ کرے گی کہ اکنامک مینجمنٹ، یعنی اس وقت ساری یہ خراب اکنامک سچویشن ہے، اس کو کسی طرح بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کے خیال میں یہ پاسبل ہے متین حیدر صاحب؟ ابھی مفتاح اسماعیل صاحب وہاں پر ہیں، آ کے ان کو ہر حال آئل کی پرائسز بڑھانی پڑیں گی، بجلی کی پرائسز بڑھانی پڑیں گی، اور پھر یہ پاپولر پولیٹیکل ڈیسیشنز نہیں ہیں اس کا، اور کموڈٹی پرائسز بھی اوپر جا رہی ہیں، یہ سب باتیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ جی بالکل، اگر یہ جسے ہم لینگویج میں کہتے ہیں پیٹرول پمپ گرا یا بجلی کا پمپ گرا، اور یہ تمام تر چیزیں اگر ہوئی تو تمام چیزیں ڈاکٹر عمر بتائی اپنی طرف، لیکن بجلی پیٹرول کی قیمتوں میں اگر اضافہ کیا گیا، ان کی نیٹس جو ہیں وہ ریوائز کیے گئے، تو یہ یقینی طور پہ عوام کے اوپر اس کا نہ صرف ڈومیسٹک صارفین پہ اثر پڑتا ہے بلکہ چھوٹی اور جو بڑی صنعتیں وہ یقینی طور پہ اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ کاسٹ آف پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے، جس کا براہ راست اثر جو ہے وہ پرائس ہائیک کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت، آپ نے بالکل صحیح کہا، ان پاپولر ڈیسیجنز ہوں گے جو اس موجودہ کولیشن گورنمنٹ کی جو پاپولیرٹی عوام میں جو ان کا گراف ہے اس سے ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ بجٹ بہت جسے کہتے ہیں چیلنجنگ ہوگا، اور دیکھنا یہ پوری عوام اس وقت دیکھ رہی ہے کہ 3.5 سال کی مہنگائی کی چکی میں وہ عوام پسی ہوئی ہے، ان کی تمام تر نظریں اس مرتبہ جون کے بجٹ کے اوپر ہیں جو مئی کے آخری ہفتے میں پیش کی۔ اس میں حکومت کیا ریلیف لاتی ہے، آئی ایم ایف سے، واشنگٹن سے مفتاح اسماعیل صاحب کیا اچھی خبر لاتے ہیں۔ اچھی خبر کی کوئی نوید نہیں، مشکل معاشی صورتحال ہے، اس ساری صورتحال میں بہت کانٹے دار مقابلہ ہوگا الیکشن جبھی ہوئے پی ٹی آئی کے درمیان اور اس موجودہ کولیشن گورنمنٹ کے درمیان۔ اس لیے کہنا کہ جی موجودہ کولیشن گورنمنٹ آ تو گئی پاور میں، کولیشن کے درمیان بھی ابھی اختلافات ہیں، اور آگے یہ جو اکنامک چیلنج ہے یہ ایک مانسٹر بنا ہوا ہے، اس کو فوری طور پہ ہمیں نہیں لگ رہا۔ اچھا، یہ جو عمران خان صاحب نے ایک مومنٹم وہ لائے 3 شہروں میں بہت اچھے جلسے وہ کر پائے، کیا وہ اس کو کنٹینیو کر پائیں گے؟ اور یہ جو اسلام آباد کی طرف وہ بلا رہے ہیں لوگوں کو، آپ کے خیال میں یہ پھر ایک ایڈڈ پریشر ہوگا سٹنگ گورنمنٹ پر؟ جی ڈاکٹر عمر بخاری، یہ بالکل جس طریقے سے کراچی میں انپریسیڈنٹڈ جو ہے وہ عوام ان کے جلسے میں آئی، اور اطلاعات کے مطابق 1.6 ملین لوگ وہاں پہ آئے، پشاور میں آئے اور لاہور میں آئے، جو بھی ان کا بیانیہ ہے ایک غیر ملکی سازش والے بیانیے کو وہ لے کے چل رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کے دیگر جڑے ہوئے نکات ہیں، سازش، مداخلت، غیر ملکی مراسلہ، یہ سب چیزیں، یہ اس بیانیے کو عوام نے بائٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ایلیگیشنز ہیں ان لیڈرز کے اوپر کرپشن کے اور یہ ساری چیزیں، تو یہ وہ بیانیہ ان کا فکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لاہور کا انپریسیڈنٹڈ جلسہ تھا، سوشل میڈیا کے اوپر وہ عوام سے ایڈریس کر رہی ہوں، اور یہ چیز لے کر اب اسلام آباد میں چلیں گے۔ آج جس طرح انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کال دے دی اپنی پارٹی کو کہ وہ تیاری کریں اور اسلام آباد کی طرف، اور اسلام آباد میں اگر آپ وہ اپنا جلسہ کرتے ہیں تو بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ جی، وقت کی قلت ہے، جلسے اپنی جگہ،
لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سیاسی چپخلش میں کیا ریاست کا تو کہیں نقصان نہیں ہو رہا؟ میرے خیال ہے یہ وہ اہم سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو دینا چاہیے. ہمارے ساتھ متین حیدر صاحب تھے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لاسٹ ورڈ از یورز ڈاکٹر صاحب. آپ فرمائیے, آپ پولز کے حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے اور آپ اس پولرائزیشن کی طرف بھی کہہ رہے تھے جس کا متین حیدر صاحب نے بھی ذکر کیا. لیکن جیسا کہ میں نے پڑھا, ایک پول ہوا میرے خیال میں گیلپ نے کیا تھا کہ 47% عمران خان گیلپ کو کا تو سپورٹ ہے. پول جو تھا اس نے کہا 30% لوگ چاہتے ہیں کہ وقت پورا ہو اور 70% لوگ چاہتے ہیں جلد الیکشن. مگر ان کی پاپولیرٹی جو کافی بڑھ گئی ہے, ان کی پاپولیرٹی بھی بڑھی ہے اور الیکشنز کے حوالے سے بھی آئی تھنک دے سیٹ 68% سیٹ کے الیکشنز جلدی ہونے چاہیے اینڈ دا ریسٹ سیٹ کے الیکشنز وقت پہ ہونے چاہیے. جی وہ تو ہے, مگر سب سے بڑا مسئلہ کہ میرے خیال میں یس میجورٹی آف لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں الیکشن جلدی ہو. یہاں تک کہ مولانا صاحب نے بھی فرما دیا الیکشن پہلے ہونا چاہیے. اپنے لوگ جو ہیں جی انہوں نے, مولانا صاحب نے کہا فوری الیکشن. جی اور نواز شریف بھی فیور میں ہے الیکشن کے پہلے کہ 6 مہینے میں ہو جائے الیکشن. شہباز شریف نہیں ہے, اورنگزیب صاحبہ نہیں ہے. اسی بیسس پہ انہوں نے جو ایک پنجاب میں جو کولیشن گورنمنٹ بن رہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ چودھری پرویز الہی کو 6 مہینے کے لیے حکومت دے سکتے ہیں. اور اس بات پہ نہیں مانے, وہ ادھر آ گئے پھر. تو وہ بھی نواز شریف صاحب بھی جو ہیں فیور میں الیکشن جلدی کے, کیونکہ بہت سارے میرے خیال میں مینڈیٹ چاہیے, اس حکومت کو بھی مینڈیٹ چاہیے. جو بھی اس وقت الیکشنز کے بعد آئے گا اسے سویپنگ میجورٹی چاہیے مشکل فیصلے کرنے کے لیے. دیکھیں وہ تو ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ شاید جو اپوزیشن ابھی جو ہے پی ٹی آئی, وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جلدی ہو جائے اور وہ 2/3 میجورٹی آ جائے. 2/3 میجورٹی نہیں ملے گی کسی کو. میں نے اوپینین پولز کیے ہیں, بہت مشکل ہے پاکستان میں. بہت زیادہ لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے کسی کے ساتھ, لوائلسٹ ہیں بہت زیادہ. اپنا ووٹ میرے خیال میں وہ بلکہ زرداری صاحب نے یہ صلاح بھی دی عمران خان صاحب کو کہ دیکھیے یہ کہنا آسان اور یہ اچیو کرنا بہت مشکل. مگر یہ جلسوں سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ کتنی سپورٹ ہے, کیونکہ جلسے والے بہت سارے اس میں بچے بھی ہیں, ینگسٹرز ہیں جو کہ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں. تو ابھی اس کے لحاظ سے وہ پیمانہ نہیں ہے جلسہ کے. لیکن گورنمنٹ پہ پریشر آ جاتا ہے نا. نہیں, پریشر آ جاتا ہے گورنمنٹ پہ, اسی لیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو. جتنا یہ پریشر ڈالیں گے وہ اتنا الیکشن ڈیلے کرے گی حکومت, جو حکومت وقت کو یہ سوٹ کرتا ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں بات کی نا کہ دیر آر سرٹن ٹیکنیکلٹیز جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک سیاسی مکالمے کی ضرورت ہے. وہ دیکھیں, یہ جب تک یہ سب سے میرا اپنا جو کہ میرے فیلڈ سے اس کا واسطہ ہے سنسد سے, جب تک کہ نہیں اس کو ریزالو کریں گے ایشو کو, یہ تو یہ سپریم کورٹ میں چینل ہو جائے گا. اور اب کہ اب ہر چیز کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کر دے. نہیں دیکھیں نا, اگر الیکشن انہوں نے اناؤنس کر دیا اس گورنمنٹ نے بھی کہ جی ہم اگست یا سپٹمبر میں الیکشن کرانے والا ہیں, یہ کوئی نہ کوئی پارٹی اس میں چلی جائے گی کہ یہ تو سینسس تو ویلڈ ہے ہی نہیں, آپ اس بیسس پہ نہیں الیکشن کرا سکتے ہیں, یہ اندر کرائسس ہو جائے گا. تو اس لیے میرا تو مجھے یہ لگتا ہے, دس از مائی لاسٹ ورڈ, کہ میرے خیال میں الیکشن ابھی نہیں ہوگا. الیکشن کو تقریباً 1 سال لگیں گے. اب دونوں, اس حکومت کو بھی چاہیے کہ کہاں تک وہ اپنے کو پاپولر بنا سکتی ہیں, ابھی ہے نہیں پاپولر, اور دوسری طرف جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کی, وہ اپنے کو کہاں تک وہ مینٹین کر سکتے ہیں جو کہ ابھی ان کی پاپولیرٹی, یہ دونوں میں ٹسل چلے گی. میں بار بار یہ بات کہتی ہوں اور شاید اب ہر شو میں یہ کہنے لگی ہوں کہ یہ جو پولرائزیشن ہے یہ شاید پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. اور اس لیے مت بات کیجئے ایک دوسرے سے کہ آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں یا برے لگتے ہیں, لیکن اس لیے بات کیجئے کہ یہ پاکستان کے لیے اہم ہے, سیاسی آپشن, سیاسی راستہ نکالنے کے لیے اہم ہے. اور میرے خیال ہے اسی گزارش کے ساتھ مہتاب کریم صاحب آپ سے اجازت لوں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. قمر ادریس صاحب تھے ہمارے ساتھ, ان کی بہت مشکور ہوں, اور متین حیدر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ناظرین میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور یہی سوچ آپ کے پاس چھوڑے جا رہی ہوں کہ یہ سیاسی پولرائزیشن جو ہے, یہ سیاسی رستہ کشی جو ہے, اس سے پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہما بقائی کو مکالمے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.